बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आज सियासत के गिर्द घूमते सवालात क्या हैं? वो सवाल यही है कि इलेक्शन होने का इंदिया तो दे दिया गया, लेकिन क्या इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक जमात हिस्सा भी ले पाएगी या नहीं? सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्शन भी होंगे या नहीं। हर एक कह रहा है कि इलेक्शन हो रहे हैं, बिल्कुल होंगे, लेकिन आपने गुज़िश्ता रोज़ भी मुल्क के सीनियर सहाफ़ी जनाब नुसरत जावेद साहब की गुफ्तगू भी सुनी। उनके भी खदशात अपनी जगह मौजूद हैं कि मुल्क में शायद इंतखाबात वक्त पर ना हो और डिले हो जाएं। फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू भी कल यही थी कि इंतखाबात का ताल्लुक उसी एग्जाम्पल से है जिस तरह PIA की फ़्लाइट की बात है, यानी PIA की फ़्लाइट क्या वक्त पर उड़ती है या नहीं। कोई इतनी इंकरेजिंग बात तो नहीं है, लेकिन इससे कम से कम ये अंदाज़ा ज़रूर होता है कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर तो शायद मुमकिन ना हो, शायद इससे मामला आगे चला जाए। एक प्रेसिडेंट तो सेट हो चुका, अच्छा या बुरा, कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील होने के बावजूद, अदालती हुक्म आने के बावजूद इंतखाबात वक्त पर नहीं हुए। अब इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाकई ये चाहती है कि गलियां सूनी हों और फिर मिर्ज़ा यार बतौर मुस्लिम लीग नून अकेला फिरे? ये बहुत अहम सवाल है। और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये ख्याल है? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर किसी जमात को या किसी जमात के वोटर को डिसइनफ्रेंचाइज कर देना और फिर उसे किसी काबिल ही ना छोड़ना कि वो इंतखाबात के अंदर पहुंच सके, ये कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं करेगा। और इससे मुल्क के सियासी निज़ाम को, मुल्क के अंदर जैसा तैसा भी है जमहूरी निज़ाम, उसको भी मज़ीद धचका लगेगा। यही है वो सवालात जो आज हम इस प्रोग्राम में उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन अयूब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत से ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब हबीब अकरम साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप उनका तज्ज़िया तबसरा सुनते हैं, बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब आपका। जनाब आदिल शाहज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और प्राइम टाइम शो करते हैं अपना डॉन न्यूज़ पे, बहुत शुक्रिया आपका आदिल शाहज़ेब साहब। सबसे पहले, क्योंकि मैंने एक जो प्रेमिस सेट किया है वो ये है कि क्या इंतखाबात होने जा रहे हैं या नहीं, ये सवाल सिर्फ इस स्टूडियो की हद तक नहीं है, बल्कि ये सवाल आपके जहन में भी है, ये सवाल आपके जो साथ बैठे हुए हैं उनके जहन में भी है, क्योंकि ये ग्रोइंग अनसर्टेनिटी है जो हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी मुल्क की सियासत के ऊपर प्रिवेल कर रही है। और इसे तकवीयत कैसे मिलती है? इसे तकवीयत मिलती है उन लोगों से जो इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं, जो इंतखाबात के अंदर अपना रोल प्ले करना चाहते हैं और करते भी रहे हैं। अब जैसे परवेज खटक साहब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं, लेकिन अब उन्होंने अपनी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बना ली है। अगर ये कहूँ कि उनको एक तरह का सेफ पैसेज मिल चुका है रियासत की जानिब से, क्या वो भी इंतखाबात देख रहे हैं या नहीं? आपने परवेज खटक साहब की गुफ्तगू, ये अहम है। सलीम मानवी वाला साहब बहुत सीनियर सियासतदान हैं और बड़े पढ़े लिखे और सुलझे सियासतदान समझे जाते हैं। उनका मौक़िफ़ भी बड़ा अहम है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक जमात बिल्कुल ही अलहदा हो जाए इंतखाबात से, उसकी कोई शक्ल 2023 के इंतखाबात में ना हो, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि जो कुछ हो चुका है उसके बाद देयर इज एनफ ग्राउंड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइडलाइन कर दिया जाए। इज इट जस्ट एन इंप्रेशन या इसका ताल्लुक हकीकत से है? Whatever is the outcome, we have to accept it. It's easier said than done. Although अगर प्रिंसिपली देखा जाए, उसूली तौर पर देखा जाए तो ऐसे ही होना चाहिए। 9 मई के वाक़यात निहायत शर्मनाक, निहायत कंडेमनेबल थे। जिन का उसमें बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक है, सबको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, क्या उसको भी लीडरलेस कर देना चाहिए, यानी उसके पास कोई उम्मीदवार ही ना हो जिसके हक में वो वोट डाल सके? ये एक बुनियादी सवाल है। और ये भी कि साइफर के हवाले से जो अब रेवलेशन सामने आ रही हैं, बहुत से लोगों को अच्छा लगे या बुरा, साइफर का डॉक्यूमेंट या साइफर का आना हकीकत थी, लेकिन उसके ऊपर बनाया हुआ वो पूरा नैरेटिव वो एक झूठ का पलंदा था, और वन आफ्टर दी अदर जो झूठ उसके ऊपर बोला गया, और जिस तरह से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जनाब इमरान खान ने उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, उसमें एक नहीं दो नहीं कई तरह की वायलेशंस उन्होंने की जिनका ताल्लुक कानूनी है। अपने मेहमानों के सामने ये गुफ्तगू रखते हैं। सबसे पहले हबीब अकरम साहब आपसे शुरू करता हूँ, ये इस वक्त किस हद तक आपको लगता है कि ये इंप्रेशन दुरुस्त है? अब सलीम मानवी वाला साहब सीनियर सियासतदान है, कि क्या वाकई ऐसा है कि ये हुकूमती इत्तेहाद, इसमें ये डिवीजन पाई जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी ना किसी तरह सियासी तौर पर एलिमिनेट कर दिया जाए, साइडलाइन कर दिया जाए,
اور وہ 2023 کے انتخابات کے اندر آ ہی نہ پائے. جو کیسز ہیں وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچے قیادت کے خلاف, لیکن یہ نیریٹو, یہ ماحول زور پکڑا ہے. آپ اس تاثر سے ایگری کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کہنا آسان ہے کرنا مشکل؟ ایک تو میں اس تاثر سے اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ کی یا حکومت کا جو جزو اعظم ہے پاکستان مسلم لیگ نون, وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی نہ رہے, اس کا لیڈر بھی نہ رہے اور اس کا ووٹر بھی نہ رہے. کچھ اسی طرح کی کیفیت پاکستان جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں وہ بھی اسی بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. محترمہ مریم نواز صاحبہ کئی برسر جلسہ یہ بات کرتی رہی ہیں کہ انہیں وہ یہ جلسے میں بات کرتی رہی ہیں کہ انہیں باقاعدہ طور پر یعنی پلڑے برابر چاہیے. اور جب وہ پلڑے برابر کی تعریف کرتی تھی تو ان کا مطلب تھا کہ وہ کچھ ہو, یعنی عمران خان صاحب نااہل ہوں, وہ جیل میں جائیں, ان کی پارٹی کے اوپر پابندی لگے, اور اس کے بعد وہ سمجھتی تھی کہ یہ انصاف کا تقاضا ہے, پورا ہوگا تو پھر ہم الیکشن میں جائیں گے. اسی طرح پھر کچھ لوگ اور بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں, مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان, وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ تو یہودیت سے کم, خدا نخواستہ کو میں اس میں تفریق نہیں کر رہا, لیکن وہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں عمران خان کے خلاف اور باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ جناب یہ پارٹی تو بالکل ختم ہو جانی چاہیے. اور پھر وہ خود فرما چکے ہیں کہ تو ان کو گردن سے دبوچ رکھا ہے. تو گویا یہ تفریق نہیں ہے, یہ کوئی رائے نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی موقف ہے جس کا بار بار اظہار کیا جاتا ہے, اور اسی کے انداز میں اسی حوالے سے چیزیں آگے بڑھتے ہوئی ہمیں نظر بھی آتی ہیں. یعنی ایک دن پہلے کچھ عرصہ پہلے جو مریم نواز صاحبہ بات کرتی تھی کہ پلڑے برابر ہوں, تو ہم سوچتے تھے کہ پلڑے برابر کیسے ہو سکتے ہیں, لیکن آج ہمارے سامنے پلڑے برابر ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. بٹ ابھی بکرم صاحب یہ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. اب پلڑے برابر ہونے کی بات آپ نے درست نشاندہی کی, لیکن جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے بعد جو بھی ڈسمنٹلنگ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی بحیثیت ایک جماعت, وہ کسی سکیم یا فارمولے کے تحت تو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, وہ ایک ریاکشن ہے اور بڑا بھاری بھرکم ریاکشن ہے, ریاست کی جانب سے ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ کسی اور نے تو پلان نہیں کیا ہوگا, وہ تو تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کے جو بھی ان کا ہمدرد تھا انہوں نے کیا, اور جو ہو گیا, جس طرح آپ بھی سوال کرتے تھے میں بھی سوچتا تھا کہ یہ پلڑے برابر کیسے ہو سکتے ہیں. تو پلڑے برابر ہونے کا موقع کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے خود ہی دے دیا؟ اگر 9 مئی کی سزا یہ کب سے ہو گئی کہ پارٹی توڑ دی جائے؟ 9 مئی کی یہ سزا کب سے ہو گئی کہ لوگوں کو اگر کوئی شخص جو ہے وہ بالکل کسی معاملے میں ملوث بھی نہیں ہے اور اس کو اٹھا لیا جائے یا اس کو کہا جائے کہ تم اپنی پارٹی تبدیل کرو؟ مطلب یہ 9 مئی سے اس معاملے کا کیا تعلق ہے؟ مطلب 9 مئی کے اس قابل مذمت اور ہمارے جو تاریخ کا ایک شرمناک دن ہے, اس کے مرتکب افراد کو سزا دینا ایک بات, لیکن پارٹی کو توڑنے سے اور اس کو کیسے ایکویٹ کیا جا سکتا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. میں اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں ابھی بکرم صاحب کہ پارٹی کو توڑنا, کیونکہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. پریمس آپ کو پتا ہے, بیک ڈراپ تو کچھ بھی ہوتا تھا, پارٹیاں ٹوٹی, لوگ ادھر سے ادھر گئے. تاریخی طور پر تو یہ بات درست ہے, لیکن یہ آپ کی بات اپنی جگہ اس میں بڑا وزن ہے کہ یہ وجہ نہیں بننا چاہیے کہ 9 مئی ایک شرمناک دن ہے, رہے گا, اور جو لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں ان کو سزا بھی ملے, لیکن یہ وجہ نہیں ہو سکتی کسی جماعت کے ٹوٹنے کی. میں ذرا اس موقف کو آگے لے کے جاتا ہوں. عادل صاحب, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے, یہ واقعی ہر ایک کے ذہن میں سوال ہے کہ ریزنز تو چلیں بن گئی, 9 مئی ایک وجہ بن گئی, باقی کیسز آپ دیکھ لیں, توشہ خانہ ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ خاص نہیں ہے, ابھی تو مینٹینیبلٹی کے اوپر ادھر ادھر ہو رہا ہے, میرٹس پہ ابھی اس طرح بات نہیں آئی, 2 گواہان کے بیان قلم بند ہوئے ہیں. القادر ٹرسٹ اس کے اندر اب جا کر نیب کے سامنے گئے ہیں, ایک دفعہ عمران خان صاحب تشریف لے گئے ہیں اور اب جا کے اعظم خان صاحب گئے ہیں. اس کے علاوہ جو مین بات ہے وہ ہے 9 مئی کے واقعات, اور پھر جو سائفر کا واقعہ اس کے اندر 164 کا بیان اعظم خان صاحب نے دے دیا ہے. بٹ کیا یہ تمام قانونی مشکلات جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے ہیں, کیا اس کا اثر یہ بھی ہونا چاہیے کہ پارٹی بھی ٹوٹ جائے اور وہ کسی جوگی نہ رہی کہ 2023 کے انتخابات میں آئے؟ دیکھیں منیب, ایک تو یہ ہے کہ پارٹی بالکل نہیں ٹوٹنی چاہیے, نہ ہمیں سیاسی انتقام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, نہ سیاسی انتقام کی بو آنی چاہیے.
لیکن یہ تو 2016 اور 18 کے درمیان ہم نے دیکھا بڑا بالکل کلیئر کٹ تھا کہ نواز شریف کو نائل کروایا گیا، پھر مسلم لیگ نون زیر عطاب آئی، ان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو تھی تقریباً 70% انکلوڈنگ نواز شریف صاحب اور مریم نواز سے لے کر شاہد خاقان، اور وہ ایک لمبی لسٹ ہے. اب ثابت تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن مقصد چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اقتدار دلوانا تھا اور ان کا اقتدار چلوانا تھا، تو یہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو اس کی ریپیٹ تو 15-20% بھی نہیں ہے، کیونکہ آج جو چیئرمین پی ٹی آئی کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں 9 مئی کے بعد تو چلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ریاست نے کریک ڈاؤن کیا، لوگوں کو پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن 9 مئی سے پہلے چلے جائیں تو عمران خان صاحب نے جو سیاسی بلنڈرز کیے، یعنی دیکھیں نا، اگر آپ کی پنجاب اور کے پی حکومت انٹیکٹ رہتی، قومی اسمبلی سے آپ مستعفی نہ ہوتے، تو آج جہاں جس کارنر میں تحریک انصاف جو ہے 20% سکڑ کر تحلیل ہو کر کھڑی ہے، کیا آج وہاں کھڑی ہوتی؟ تو صرف اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرانا یا موجودہ حکومت کو مورد الزام ٹھہرانا، آج جو کچھ ہو رہا ہے میں کسی صورت وہ جسٹیفائی نہیں کر رہا منیب، لیکن ایک کوسچن مارک جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی پولیٹیکل انٹیلیکٹ پہ پچھلے 1 سال میں انہوں نے جتنے بھی ڈیسیجنز کیے ہیں اس پر ضرور سوال اٹھتا ہے. جہاں تک دیکھیں الیکشنز کی آپ نے بات کی منیب، تو الیکشنز جو ہیں دیکھیں گھر بیٹھے تو مجھے اور آپ کو خدشات نہیں ہو جاتے کہ الیکشن ڈیلے ہونے والے ہیں. آپ بھی اسلام آباد میں ہیں، ہم بھی اسلام آباد سے آپریٹ کر رہے ہیں، جس سے بھی آپ بات کریں مجھے ایک ایسا اینالسٹ یا بندہ چاہیے جو یہ کہے کہ نومبر میں ٹائم پر انتخابات ہوں گے، کیونکہ جب آپ وفاقی وزراء سے بھی آپ بات کرتے ہیں ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی بالکل ہوں گے. تو یہ خدشات موجود ہیں، یہ خدشات کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، اس پر بھی بات کرنی ضروری ہے. دیکھیں سائفر بھی امپورٹنٹ ہے، سائفر پر کیوں سیاست کی گئی اس پر بھی بات ہونی چاہیے. 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں اعظم خان کی گواہی آ گئی ہے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. لیکن اس وقت جو ڈیپلی پولرائزڈ ہماری ایک سوسائٹی ہے اس کا واحد حل جو ہے وے فارورڈ، وہ ہم سب کہتے آئے ہیں کہ الیکشنز ہیں. اب جب ہمیں الیکشنز قریب نظر آ رہے ہیں تو یہ جو کیسز ابھارے جا رہے ہیں، تو یار اگر انہوں نے جو بھی جرم کیا ہے آپ سزا دیں، جیل میں ڈالیں، جیسے بھی کریں، اس سب کچھ کا انتخابات پر اثر نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ انتخابات کا ڈیلے ہونا وہ پاکستان کا نقصان ہے، وہ ہماری معیشت کا بھی نقصان ہے. بٹ یہ بات ہے، بٹ عادل اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیے جو تاثر ہے وہ جیسے کہ میرے آپ کے حبیب اکرم صاحب کے، حسن ایوب صاحب کے کہنے سے تو نہیں ہوتا، وہ تو جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں بحیثیت صحافی گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ میں یہی تو ہمارا میرے خیال میں بنیادی نقطہ ہے ہم سب کا، کہ اور حبیب اکرم صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی کسی کیس کا بن جانا، کسی 9 مئی کے واقعات کا ہو جانا، اس کے اندر سزائیں بھی لوگوں کو ملنی چاہیے، لیکن یہ جواز نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1 یہ کہ ایک جماعت الیکشن لڑنے کے قابل نہ رہے. نمبر 2 یہ کہ بے قصور کوئی شخص اس میں گرفتار ہو جائے. نمبر 3 یہ کہ آپ ووٹر کو ڈس انفرینچائز کر دیں، وہ لیڈر لیس ہو جائے. تو کیا یہ 2018 کے اندر جو ہوا پاکستان مسلم لیگ نون کے قیادت کے ساتھ، ٹھیک ہے جو پینما کا فیصلہ آیا، میں آج بھی کہتا ہوں وہ ایک بری ججمنٹ تھی اور ایک کالا دھبا ہے پاکستان کی عدالتی نظام پر، لیکن سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس قابل تھی کہ انہوں نے الیکشن لڑا. ٹھیک ہے ان کو اقتدار میں نہیں آنے دیا گیا پنجاب میں سیٹیں زیادہ ہونے کے باوجود، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے 9 مئی تو نہیں کیا تھا، تو عمران خان نے تو 9 مئی کر دیا اور کروا دیا اور لوگوں کے ذہنوں میں اتنا زہر بھر دیا فوج کے خلاف، لہٰذا عمران خان کا کیس مختلف ہے. اس سے آپ ایگری کرتے ہیں اس دلیل سے جو ہمارے پی ایم ایل این کے دوست دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ایک تو چیئرمین پی ٹی آئی کا کیس جو ہے وہ جتنا بھی مختلف ہو جائے، لیکن ان کی پوری پارٹی کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو بین کریں گے؟ دیٹ ول بی ویری انفارچونیٹ. دیکھیں اگر 2018 کا ریپیٹ ہم 2023 میں دیکھیں گے، خان صاحب جو تھے انہیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا گیا، 3.5 سال اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پر انہوں نے اپنی حکومت چلائی. لیکن اگر وہی ریپیٹ ہمیں 2023 آیا تو آپ کا ملک تو کہیں نہیں جا رہا. ہم تو یہ بھی نہیں کہ ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، ہم تو بالکل پھر ریورس گیئر لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر آئندہ آنے والے عام انتخابات پر ابھی سے سوالیہ نشان اٹھیں، اگر اس کی لیجٹمیسی پر سوال اٹھ جائیں الیکشن کے ریزلٹس کے بعد، تو یہ ملک کا نقصان ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے کسی صورت، اور اگر ہوتے ہوئے ہمیں دکھ رہا ہے تو ابھی سے ہم اس پر بالکل کھل کر بات کرنی چاہیے. دیکھیں ایک حبیب اکرم صاحب نے بات کی کہ نون لیگ کی لیڈرشپ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے.
میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں اور میں ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ ایسا وہ بالکل نہیں چاہتے. یہ سوالات ہم نے ان سے کیے ہیں. ابھی میں میاں صاحب سے جب لندن میں ملاقات ہوئی یا یہاں پہ ٹاپ ٹیئر ان کی لیڈرشپ سے بات ہوتی ہے, ان کی میجورٹی جو ہے وہ ہمیں تو کم از کم ڈیموکریٹ نظر آتے ہیں, لیکن اگر وہ اس جانب پش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے تو یہ میرا خیال ہے دس ول بی ویری انفارچونیٹ. 2023 میں تو تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے گی, لیکن آپ اور میں اور حبیب اکرم صاحب یہاں ہیں, 28 میں پھر نون لیگ کو تیاری پکڑنی چاہیے, پھر ان پر لگے گی. تو یہ سلسلہ یہاں پر رکے گا نہیں. کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے کسی صورت. یہ ملک کا نقصان ہے, جمہوریت کا نقصان. آ جاتے ہیں تھوڑا اسپیسیفک پہ آ جائیں. حسن ایوب صاحب دیکھیے, سائفر کا معاملہ ہوا, ہر ایک کو پتا ہے اس پر کتنا, اس میں سچ کتنا تھا اور جھوٹ کی مقدار کتنی زیادہ تھی. بٹ سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے یہ آوازیں ضرور آ رہی ہیں جب ہم خلوت میں جلوت میں گفتگو ان سے کرتے ہیں کہ بھئی عمران خان کے اوپر تو کلیئر کٹ کیس بنتا ہے. کیا کہ آئین کی وائلیشن کر دی, کیسے کی کہ اپنے حلف کی سے روگردانی کی اور زیادہ اس کو وائلیٹ کیا, تو آئین کی خلاف ورزی بھی کر دی. پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 اس کی خلاف ورزی بھی کر دی اور سیکشن 5 اس کا بڑا کلیئر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے تو باقی کیس اپنی جگہ, یہ اب سائفر کا معاملہ تو کھل گیا اور اعظم خان کا 164 کا بیان بھی آ گیا, تو لہٰذا ان پر تو پابندی لگائیں عمران خان پر. اور بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جماعت کے اوپر بھی لگنی چاہیے. کیا آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا آپ عادل صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں, مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ابھی بڑی ڈیموکریٹ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں پابندیاں نہیں لگنی چاہیے؟ بہت شکریہ منیب. عادل صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. جو میری بھی جو رابطہ ہوا ہے, جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی, وہ بالکل جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے اوپر پابندی لگے, اور ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں اگر تحریک انصاف بھی جو ہے وہ بیلٹ پیپر کے اوپر موجود ہو اور بیٹ کا سمبل ان کے پاس ہو, تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, کم سے کم ان کو اعتراض نہیں ہے. ہاں, جہاں تک بات کر رہے ہیں کہ جو سائفر کے حوالے سے معاملہ جو ہے, تو سائفر کے اوپر نہ مسلم لیگ نواز نے ان کو کہا تھا, نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر اس طریقے سے پلے کریں کہ آپ پاکستان کو اور پاکستان کی جو جتنی بھی بین الاقوامی دنیا کے سامنے ڈپلومیٹک جو تعلقات ہیں ان کو کمپرومائز کریں اور آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی جگ ہنسائی کرائیں. آپ جہاں پر آپ نے بات کی کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس پر انووک ہوگا, تو بالکل اس کے زمرے میں یہ آئے گا, لیکن اس کا سیکشن 5 نہیں سیکشن 3 ہے, اور سیکشن 3 کا جو کلوز بی کا سب کلوز 2 ہے, آئی بلیو وہ اس میں انووک ہوگا, جس میں جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں ان کو کم سے کم جو ہے وہ 3 سال کی اس میں سزا ہے, نہ کہ اگر سیکشن 3 ہے اس میں 14 سال کی بھی سزا ہوتی ہے, لیکن اس میں فورن ایلیمنٹ کے ساتھ انوالومنٹ کا ذکر ہے, تو شاید وہ چیز اس میں نہیں آئے گی, اس میں ان کو 3 سال کی سزا ہے. اچھا, دوسری بات جو حبیب اکرم صاحب کر رہے تھے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اب ختم کیا جا رہا ہے اور کوئی ایسی چیز کی جا رہی ہے اور 9 مئی کی وجہ سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی کو اتنا لائٹ کیوں لیتے ہیں حبیب اکرم صاحب؟ 9 مئی میں اگر آپ دیکھیں تو جو سیکوینس آف ایونٹس ہوئے ہیں, جو 9 مئی کو ہوا وہ 3 بجے سے لے کر 7 بجے کے درمیان میں ہوا. وہ نیشن وائڈ تقریباً وہ ہوا, نیشن وائڈ اگر بات کی جائے بالخصوص 2 پروونسز کے اندر, پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر, اور جو 20+ پوائنٹس ہیں جہاں پر یہ منظم طریقے سے وہاں پر آپ نے حملے کرائے ہیں, اور آپ نے اپنی جو آپ کی انسٹالمنٹس ہیں, حساس ادارے ہیں, وہاں پر آپ ایک بائی ڈیزائن اگر کریں گے تو پھر کیا ان لوگوں کو معافی ملنی چاہیے؟ کیا ان کو قانون کی گرفت میں نہیں لانا چاہیے؟ 102 افراد جو ہیں اس ٹائم ابھی ہیں, اور پھر بھی کتنی لینینسی ہے شو کر رہی ہے ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ, کہ انہوں نے کہا جی کہ ان کے اوپر جو ان کو کوئی ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے, نہ 14 سال سزا ہوگی, بلکہ ان کو ایک عام سیل میں رکھا گیا ہے, دہشت گردوں کے ساتھ نہیں رکھا گیا, اور ابھی ان کا ٹرائل بھی روک دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو اور کیا کریں؟ کیا وہ چاہیں گے کہ نیکسٹ ٹائم کو ابھی ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ آئندہ بھی لوگ ہمت کریں اور اس قسم کے حملے کریں اور ریاست پاکستان کے اوپر حملہ کریں, آپ کے جو ہے وہ جو دفاعی ادارے ہیں ان کے اوپر حملہ کریں؟ تو کوئی بھی ملک اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کرتا, اور پاکستان تحریک انصاف کو لوگ خود بھی چھوڑ رہے ہیں. کچھ چیزیں دیکھیے جو 9 مئی کو ہوا, جو
फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, जलाओ गिराव हुआ, वो उसकी जस्टिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पर गलत थी। और वो जब हम बहुत से लोगों से बहुत सी जगह पर गुफ्तगू करते हैं तो वो भी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, जैसे इमरान खान को इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के कंपाउंड से गिरफ्तार करना गलत था, वो गैर कानूनी था। और इस हद तक जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था कि भाई आप अदालत के अंदर से लोगों को गिरफ्तार या कंपाउंड के अंदर से नहीं कर सकते, वो ठीक था। हाँ, जो बाकी सहूलत उन्हें मिली सुप्रीम कोर्ट से वो एक अनप्रेसिडेंटेड चीज थी, उसके ऊपर जरूर सवालात उठे। बट सवाल अपनी जगह मौजूद है कि ये क्या स्कोर सेटलिंग हो रही है, क्या इसे पलड़ा बराबर करना कहते हैं? और अगर पलड़ा बराबर हो रहा है तो उसका इंसाफ ने खुद भी दिया है, जनाब इमरान खान ने खुद भी दिया है, लेकिन मसाइल अपनी जगह मौजूद है। जरा इस पर बात हो जाए एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हबीब अकरम साहब, ये आप और बड़ी खुल के हम डिबेट कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल में इस बात से एग्री तो हम सभी करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर या ना बैसियत जमात को पाबंदी लगनी चाहिए, ना ही तहरीक इंसाफ को किसी को रोकना चाहिए कि वो इंतखाबात के अंदर ना आए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका वजूद ही ना हो। किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं कि उनका वजूद ना हो। जो सरप्राइजिंग बात है वो आदिल शाहजेब साहब और हसन अयूब साहब दोनों फरमा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये समझती है कि नहीं, ये पाबंदी शंदी वाला काम नहीं है। लेकिन हम भी बहुत से लोगों से मिलते हैं, पार्टी के अंदर ये गुफ्तगू तो हो रही है कि देखिए अब तो हमारे पास इतना मवाद है, सेक्शन 5 को आप पढ़ लें, आप वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की वहां पर भी हो जाती है, ओथ की, तो बड़ा कुछ हो सकता है इमरान खान के खिलाफ। बट हैविंग सेड दैट, एक काम तो होना है ना इंतखाबात के आने से पहले, और वो है निगरान हुकूमत। तो ठीक है, अब हमारे दोस्त राजा रियाज साहब हैं तो अपोजिशन लीडर, तो आप जरा खाका साजी करेंगे वो कैसे अपने नाम देंगे और उन पर कैसे फिर नेगोशिएट करेंगे इस हुकूमत के साथ? मुनीब, मैं इस तरफ आने से पहले थोड़ी सी दो वजाहतें करना चाहता हूं। अभी हसन अयूब साहब फरमा रहे थे कि मैं 9 मई के वाकयात को लाइट ले रहा हूं। मैं बिल्कुल लाइट नहीं ले रहा। मैं उनको और पार्टी की रेसोल्यूशन को आपस में जोड़ने के लिए जो दलील दी जाती है, मैं उसका कायल नहीं। एक ये बात वाज़ेह है। दूसरी बात यह है कि अभी आप फरमा रहे हैं कि हम खुल के बात कर रहे हैं। क्या मेरा आप सबसे सवाल है कि क्या हम खुल के बात कर रहे हैं? कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि हम खुल के बात कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जहां तक हबीब भाई कहता कलामी, हम उतनी खुल के बात कर रहे हैं जितनी 2018 के बाद या उससे फौरन पहले हो सकती थी। फरमाइएगा। कहीं कम है, उससे ज्यादा खुल के हो रही है बात। आप भी उस वक्त, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आदिल को भी पता है, ये उससे कहीं कम है। लेकिन बाहर अब सवाल आदिल साहब कह रहे हैं कि उससे ज्यादा है। चले ये भी डिबेट हो जाएगी। सादिया अफजाल को इंटरव्यू में अलीम खान साहब ने भी कुछ बातें बताई हैं। हबीब अकरम साहब, वो भी जरा गौर सुनिए कि जनरल फैज हमीद क्या क्या करते रहे हैं इस मुल्क के साथ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चले हबीब भाई, सादिया अफजाल को इंटरव्यू में कुछ बातें की हैं। जहां तक चले हबीब भाई के पास काफी मवाद आ गया बोलने के लिए। जी हबीब भाई, जहां तक निगरान हुकूमत का मामला है तो इसमें राजा रियाज साहब तो कहीं नजर ही नहीं आते। वो अपोजिशन लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपोजिशन लीडर बिल्कुल उसी तरह के हैं जिस तरह का शेर में वजन होता है, तोला नहीं जा सकता, बस देखा जाता। तो बिल्कुल यही सूरत हाल राजा रियाज साहब की है। तो राजा रियाज साहब से तो कोई पूछने वाला नहीं है, ना राजा रियाज साहब का नाम कोई कंसीडर होगा, ना राजा रियाज साहब की ये सूरत हाल है कि वो कोई नाम अपनी तरफ से पिच कर सके। मैंने राजा रियाज साहब की 2013 में यहाँ पे आपने भी देखी है, उस वक्त भी वो अपोजिशन लीडर थे पंजाब, और किस अंदाज से मामलात में वो इन्वॉल्व थे हम सबको पता है। दूसरी बात, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या शहबाज शरीफ साहब ये फैसला कर सकते हैं कि निगरान कौन होगा? हालांकि मेरी मालूमात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उनको ब्लैंक चेक दिया है कि आप अपनी मर्जी का निगरान वजीर आजम लाएं, हम आपके साथ, हम आपकी तायीद कर देंगे। आप ये ना देखें कि हमें कौन सा क्या अच्छा लगेगा, हमें क्या बुरा लगेगा, बस आप निगरान वजीर आजम लाएं। लेकिन इसके बावजूद भी वो निगरान वजीर आजम की कोई बात नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि क्या ये सब लोग जिनसे हमें तवक्को है कि ये फैसला करेंगे, क्या फैसले का इख्तियार रखते हैं? इसके भी नीचे सबब यह है मुनीब साहब कि जब आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों का बरवक्त इलेक्शन नहीं कराया तो पूरे निजाम के अंदर आपकी जो दस्तूरी हैसियत थी वो खत्म हो गई। भाई, जिस तरह आपकी ये दलील थी कि हम दस्तूर में अदम एतमाद लिखी है तो हमने अदम एतमाद कर दी, फिर तो दस्तूर में ये नहीं लिखा हुआ कि असम्बलियां टूट जाए तो इलेक्शन कब होना है।
تو جب آپ نے اپنی کا دستور مان لیا اور دوسری طرف سے دستور کو بالکل آپ نے پریکٹیکلی توڑ دیا، میں یہ نہیں کہتا کہ دستور شکنی ہوگی یا آرٹیکل 6 لگے گا، لیکن عملی طور پر دستور توڑ دیا، تو اس کے بعد اس طرح کی حرکت کرنے والوں کا خود سسٹم کے اندر اخلاقی جواز کیا رہ جائے گا؟ اور وہ کس کو بتائیں گے کہ جناب یہ پوری طور پہ ہمارا حق ہے، ہم دستور کی پابندی کریں گے، ہم دستور کے تحت الیکشن کروائیں گے؟ تو لہٰذا وہ استحقاق جو سسٹم کے اندر تقاضا کرنے کے لیے چاہیے وہ تو ان میں سے کسی ایک کے پاس نہیں ہے۔ مطلب نہیں کہ حبیب اکرم صاحب یہ جو 5 ممبر کمیٹی بنائی ہے شہباز شریف صاحب نے، مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر ارکان اس کے اندر شامل ہیں، یہ کیا پھر خالی دکھاوے کی ہے؟ مطلب فیصلہ ہو چکا ہے؟ جی میں نہایت ادب کے ساتھ یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ ہاں یہ واقعی دکھاوے کی ہے۔ اچھا، اور فیصلے کا اختیار یعنی کہ سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہے، سیاسی نظام کے اندر نگران وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے منیب صاحب، جب آپ نے اپنے ہاتھ سے دستور توڑ دیا ہو، وہ شاخ کاٹ دی ہو جس پہ آپ کا آشیانہ ہے، تو اس کے بعد کیا جواز رہے گا؟ پھر تو آپ معلق رہیں گے بس۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب سیاسی نظام کے اندر شاید اب وہ سٹرینتھ نہیں رہے۔ حبیب اکرم صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے، ایک تو یہ ان کا آرگومنٹ ہے کہ بھئی یہ کھل کے ہم کوئی گفتگو نہیں کر رہے، ہم سب کو اپنے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے اور کھل کے بتانا چاہیے کہ واقعی کھل کے گفتگو نہیں ہے، ان کا آرگومنٹ ہے۔ ساتھ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا، آپ نے آئین کو انہوں نے جس طرح کہا باقاعدہ طور پر آپ نے توڑ دیا، تو اب سیاسی نظام کے اندر یا آئینی ڈھانچے کے اندر اتنا زور رہا وہ اپنے طریقے سے چلے اور معاملات نگران وزیر اعظم کے حوالے سے چلے۔ یہ فیصلہ ہو چکا یا ہوگا لیکن سیاسی نظام سے نہیں ہوگا۔ ایک بریک کے بعد میں حسن ایوب صاحب کے پاس اور جناب عادل شاہ زیب صاحب کے پاس جاتا ہوں، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسن صاحب سب سے پہلے آپ بتائیں کہ یہ سیاسی نظام کے اندر تو نہیں ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، باقی تو یہ سب مطلب میں اسے کوئی سخت لفظ میں بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن وہ کہتے ہیں سب دکھاوے کا ہے۔ میری بات سے اگری کہ وہ کہتے ہیں دکھاوے کا ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں تو خیر سوال پوچھا تھا، نے کہا یہ سب دکھاوا ہے، کمیٹی بن جانا، ادھر جانا ادھر جانا، ساروں سے ملنا، فیصلہ ہو چکا ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ آپ کی خبر اور تجزیہ کیا کہتا ہے؟ سر خبر تو یہ ہے کہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، اور تجزیہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ نگران وزیر اعظم آئے گا وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوگا۔ جو خبر یہ کہتی ہے کہ وہ ایسا ایڈمنسٹریٹر ہوگا جو کہ جو ملکی معاملات ہیں اس کے اوپر اس کی گرفت ہوگی، اور وہ اچھے طریقے سے ایک ڈوئر ہوگا، ڈوئر پرسن لائک محسن نقوی صاحب، ان سے ملتا جلتا آدمی ہوگا، جو کام سمجھتا ہوگا، جو امور سلطنت کو شاید اس کو پریویس ایکسپیرینس نہیں ہے بٹ ایون دین وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ نظام چلا پائے گا۔ کیونکہ isn't this enough reason to say کہ پھر یہ انتخابات ڈیلے ہوں گے حسن بھائی، کہ پھر کوئی ڈوئر ہوگا محسن نقوی صاحب کی طرح اور وہ اگر وفاق میں آ جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ الیکشن ڈیلے بھی ہو جائیں تو نظام چلتا رہے، ان کو اس نیت سے لایا جائے گا کہ ان میں اتنی کیپیسٹی ہو؟ نہیں، وہ ملکی حالات اس بات کے متقاضی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انتخابات تو میں آپ کو پچھلے والے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ انتخابات تو پہلے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ انتخابات تو ہوں گے جی، آپ کے جو سینسز ہیں 25 کو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو نوٹیفائی کیا جائے گا، اور اس کے لیے جو تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نئی ڈی لمیٹیشن کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے۔ نہیں، آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے جب آپ نے قومی اسمبلی کی نشستیں بڑھانی ہوں، یعنی اس میں اگر ڈی لمیٹیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنی ہے تو اس میں سندھ کی سیٹیں اتنی رہیں گی، لیکن سندھ کے اندر میں اگزامپل دیتا ہوں کہ شاید ایک ضلع کی نشستیں بڑھ جائیں دوسرے کی کم ہو جائیں، تو یہ بیسیکلی یہ طریقہ کار ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ حبیب اکرم صاحب کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں شاید؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو حسن صاحب مردم شماری کے اوپر جو آئینی امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ بطور وکیل اور قانوندان اس کی ذرا وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیے آرٹیکل چلو وہ تو میں بات مکمل کروا لیتے ہیں ان سے۔ جی 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 اچھا چلیں، جی 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 حسن صاحب اپنی بات مکمل کر لیں۔ اچھا، جو دوسری بات وہ کر رہے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے انتخابات کے اندر جو ہے ہرڈل کیا جو پہلے انتخابات نہیں ہوئے پنجاب اور کے پی کے حوالے سے، تو وہ کچھ ایسے آپ کے حالات تھے، آپ نے آئی ایم ایف کا حوالے سے آپ کا جو ہے وہ معاملات چل رہے تھے،
اور اس وقت آپ دوبارہ جو 2 صوبوں میں الیکشن کروا کر جنرل الیکشن میں جانے کا جو ہے رسک نہیں لے سکتے تھے. تو یہ کچھ ریزنز تھیں, اور اس وقت ڈیفینیٹلی پولیٹیکل بھی جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ تھی اس کو سوٹ نہیں کرتا تھا کہ پنجاب میں الیکشن دے دینا, جس کا ان کو نقصان ہوتا تھا. تو اس حد تک میں کسی حد تک حبیب اکرم صاحب سے ایگری کر رہا ہوں کہ ہر بات سے ان کے اختلاف نہیں ہے. پنجاب اور کے پی کے انتخابات میں جو تاخیر ہوئی ہے وہ گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ وہ انتخابات ہوں ان تاریخوں کے اوپر, لیکن اب انتخابات کے اوپر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہیں الیکشن ہو, لیکن الیکشن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فروری مارچ تک یا جنوری فروری مارچ میں ہوں گے. اس سال 2023 میں شاید الیکشن نہ ہو, الیکشن 2024 میں. ٹھیک ہے جی اچھا, یہ میں مختصر صاحب عادل شاہ زیب صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں, بٹ ایک بات جو ہے وہ جو ایک موقف بھی ہے کہ آرٹیکل 51(5) موجود ہے کہ جی لاسٹ جو پریسیڈنگ سینسس ہوگا آپ کا جو کنفرمڈ ہوگا اسی کے تحت ہوں گے اگر اس کے اوپر مہر ثبت نہ ہوئی سی سی آئی کے اندر. بٹ سوال مین یہ ہے عادل شاہ زیب صاحب کہ ان کے مطابق ایسا کوئی شخص آ رہا ہے جو بڑا ڈوئر ہوگا محسن نقوی صاحب کی طرح, تو پھر نظام کے اندر جو آلریڈی ایک انسرٹن سی صورتحال موجود ہے اس کو تو تقویت ملے گی کہ جی تحریک انصاف بھی فارغ ہو جائے گی, سائڈ پہ ہو جائے گی, عمران خان صاحب کو جیل ہو جائے, نااہل ہو جائے, کچھ ہو جائے, اور ساتھ یہ الیکشن بھی شاید وقت پر نہیں ہوں گے, تو پھر تو یہ پورا پیکج ہے نا, اور شاید اس پہ مہر ثبت ہوتی ہے جو نیریٹو ہے اس کے اوپر. دیکھیں منیب, ایک تو جو بات ہو رہی تھی کہ آج ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں یا نہیں, تو اس پر ایک کمنٹ میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم نے تو 2018 میں ایسا وقت بھی دیکھا ہے جب ہمیں سمن کر کے اور ایک اعلیٰ جو اہلکار صاحب تھے, نام ابھی میں نہیں لوں گا, انہوں نے کہا جی آپ نے 6 مہینے تو چیئرمین پی ٹی آئی پہ جو اس وقت وزیر اعظم تھے تنقید بھی نہیں کرنی, پازیٹیو پاکستان کو اچھی ڈائریکشن میں جانے دینا. پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب پہ جو مقدمہ بنا تو اس پر جب ہم نے بات کی, پھر انہی صاحب کی پھر کال آئی کہ یار اس پر آپ نے بات نہیں کرنی. اگلے 2 دنوں میں رانا صاحب جو ہیں وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں. میں نے ان کی مسز کو لا کے پروگرام میں بٹھا دیا کہ یار ایک آپ کا سیاسی اپوننٹ ہے, آپ ان پر 15 کلو کی ہیروئن ڈال کے, وہ تو پھانسی کا مقدمہ ہے سیدھا سیدھا, ٹھیک ہے. تو ہم نے تو وہ وقت بھی دیکھا ہوا ہے, اس وقت بھی بولے, اور آج بھی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سیاسی انتقام ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, نہ ان پر پابندی لگنی چاہیے, ان کو سیدھا سیدھا الیکشنز میں جانا چاہیے. اس وقت جو نون لیگ کے ساتھ ہو رہا تھا آپ اتنی کھل کر ہم لوگ بات نہیں کر سکتے تھے. ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو کروا رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے, آپ گواہ اس کے کہ آپ ٹی وی پر اس وقت یہ کہہ سکتے تھے. آج اگر ہم بیٹھ کے کھل کے کہہ رہے ہیں, یہ میرا اپنا اوپینین ہے, حبیب اکرم صاحب کا اپنا ہوگا, آپ کا اپنا ہوگا, تو میرے خیال میں آج جو ریلیٹیولی میں تو کم از کم یہ فیل کر رہا ہوں کہ میں اس وقت اتنی کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا جتنی آج اب میں کھل کے بات کر رہا ہوں. دوسری بات جہاں تک جی آج میرے خیال میں حالات اور یا واقعات ایسے پہنچ کے لائن بھی وقت پر کٹی ہے آداب کی, لیکن کم از کم یہ نیریٹو ہر ایک کا اوپینین اپنی جگہ اپنا ہے. حبیب اکرم صاحب کو نظر آتا ہے اور ان کی اسیسمنٹ اپنی جگہ اس میں وزن ہوگا کہ آج کے حالات ہے, بڑا گھٹا ماحول ہے. انہوں نے بھی ایکسپیرینس کیا, میں نے بھی کیا, حسن ایوب صاحب نے اور عادل شاہ زیب صاحب نے بھی کیا کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے, انتخابات کے دن اور اس کے بعد کس طرح کے احکامات تھے کہ ہم نے کیا نہیں کرنا انہی اسٹوڈیوز کے اندر بیٹھ کر, انہی کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر, اور کیا کیا پابندیاں تھیں وہ اپنی جگہ موجود تھیں. تاریخ ایسی چیز ہے جو کہ کبھی مٹائی نہیں جا سکتی اور کسی کی مرضی سے تاریخ لکھی نہیں جا سکتی. جو پاسٹ ہے اس کے بارے میں کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ پاسٹ نیور ڈسپیئرز آن کمانڈ. پروگرام آپ نے دیکھا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.